और जो सुन्नत से जितना दूर है वो उतना ही अपने नबी से दूर है। मुबारक निस्बत से अल्लाह ताला ने हम सबको जमा फरमा रखा है। आप सब नियत करें, पहले भी आप इसका एहतमाम फरमाते होंगे कि इंशाअल्लाह सुन्नतों को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। हुज्जत न पेश कीजिए वैसे फजूल में, हम इंतहा पसंद हैं इश्क रसूल में। आपने जरा प्यार से कहना है, इश्क रसूल में हुज्जत न पेश कीजिए वैसे फजूल में, हम इंतहा पसंद हैं। आवाज आनी चाहिए, आवाज पूरे इश्क के साथ, पूरे जज्बे के साथ। हुज्जत न पेश कीजिए वैसे फजूल में, हम इंतहा पसंद हैं इश्क़ रसूल में, हम इंतहा पसंद हैं इश्क़ रसूल में। मैंने कहा अल्लाह की कसम, आज तक कादियानियत ज़लील और रुसवा हुई है, हो रही है और क़यामत तक होती रहेगी। होती रहेगी, नहीं होती रहेगी। अल्लाह की कसम, जरा जोर से बोले, आज तक कादियानियत ज़लील और रुसवा होती रही है, कादियानियत का साथ देने वाले ज़लील और रुसवा होते रहे हैं, हो रहे हैं और क़यामत तक होते रहेंगे। जोर से बोले इंशाअल्लाह, होते रहेंगे, क़यामत तक होते रहेंगे। मैंने कहा मैं अपने हुक्मरानों को बता देना चाहता हूँ, सारी दुनिया के सारे हुक्मरानों को बता देना चाहता हूँ, सारे कुफर को बता देना चाहता हूँ, जब तक हम जिंदा हैं हमारे नबी की इज्जत भी जिंदा रहेगी। सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह। अकीदा खत्म नबूवत इतना आम अकीदा है, अगर ये अकीदा ना हो तो अकीदा तौहीद भी कबूल नहीं, अकीदा रिसालत भी कबूल नहीं, अकीदा आखिरत भी कबूल नहीं। हर अमल की कबूलियत के लिए अकीदे का होना ज़रूरी है, अगर अकीदा ना हो तो अमल कबूल नहीं होता। और अकीदा ख़त्म नबूवत इतना आम अकीदा है कि इस अकीदे के बगैर अल्लाह कोई अकीदा भी कबूल नहीं फरमाते, इस अकीदे के बगैर नबी का ईमान भी मुकम्मल नहीं होता। ये इतना आम अकीदा है। आज और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, आपके तशरीफ लाने के बाद कुफर और इस्लाम में जो फर्क है वो खत्म नबूवत का फर्क है। किसका फर्क है? जोर से बोले। आप दुनिया में तशरीफ लाए, आपके तशरीफ लाने के बाद कुफर और इस्लाम में किसका फर्क है? इस अकीदे में बहुत मजबूत रहना है, अपनी औरतों को भी मजबूत रखना है, अपने बच्चों को भी मजबूत रखना है। अल्लाह की कसम, जरा सा भी शक आ जाए, जरा सी भी नरमी आ जाए तो गुंबद खजरा से रिश्ता टूट जाता है, और गुंबद खजरा से रिश्ता टूट जाए तो इंसान का बेड़ा गर्क हो जाता है। आप नियत करें इंशाअल्लाह ताला हमेशा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे इंशाअल्लाह। नामूसे रिसालत के लिए हर कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह, नामूसे सहाबा नामूसे आले बैत के लिए हर कुर्बानी देंगे, हर मैदान में उलमा का साथ देंगे इंशाअल्लाह, दुनिया में भी उलमा के साथ, आखिरत में भी उलमा के साथ। हुज्जत न पेश कीजिए वैसे फजूल में, हम इंतहा पसंद हैं इश्क़ रसूल में, हम इंतहा पसंद हैं इश्क़ रसूल में। वो रगो जा में बसते हैं यारो, कौन कहता है कि दूर रहते हैं। वो रगो जा में बसते हैं यारो, कौन कहता है कि दूर रहते हैं। उनके मुंह चूमने के काबिल है रशीद, जिनके दिल में हुजूर रहते हैं, जिनके दिल में हुजूर रहते हैं, जिनके दिल में, जिनके दिल में तुझ में हुरो कुसूर रहते हैं। मैंने माना जरूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। याद रखें, मेरे नौजवान साथी भी याद रखें, मेरे ताजर भाई भी याद रखें, मेरे वकील भाई भी याद रखें, प्रोफेसर भाई भी याद रखें, उस्ताद मोहतरम भी याद रखें, हर ईमान वाला याद रखे। इस वक्त कादियानी 5 बड़े रास्तों से कुफर फैला रहे हैं,
آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ بار بار ختم نبوت کانفرنس، بار بار ختم نبوت ریلی، بار بار ختم نبوت کے عنوان سے دروس، اجتماعات، احتجاج، آپ سوچتے ہوں گے یہاں تو مرزائی ہے ہی کوئی نہیں ہے، یہاں تو مرزائی ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں عرض کروں میری بات دل پر لکھیں، گناہگار کے لیے بخشش کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہگار کو معاف فرماتے ہیں، غافل کو معاف نہیں فرماتے۔ یہ وقت غفلت کا وقت نہیں ہے، یہ وقت غفلت کا نہیں ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، انی اری الفتن، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ فتنے ایسے ہیں جو تمہارے گھروں میں داخل ہو گئے، جیسے کہ بارش کا پانی جب بارش برستی ہے تو گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے اور پھر قادیانیت کے خلاف جہاد کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ قادیانی ہمارے نبی کے سب سے بڑے دشمن بھی ہیں، ہمارے نبی کے سب سے بڑے گستاخ بھی ہیں۔ سب کہیں قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں کا جو یار ہے، قادیانیوں کا جو یار ہے، یاروں کا جو یار ہے، یاروں کا جو یار ہے، اللہ کی قسم ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، اپنے ماں باپ قربان کر سکتے ہیں، اپنا آپ قربان کر سکتے ہیں، لیکن اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو قربان نہیں کر سکتے، بولے نہیں کر سکتے، بولے نہیں کر سکتے۔ آپ نے اپنے دل پر لکھنا ہے، یاد رکھنا ہے، قادیانی یہ 5 بڑے راستوں سے کفر کو پھیلا رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، آپ سوچتے ہوں گے یہ بار بار جو ختم نبوت کے عنوان سے اجتماعات کیوں ہو رہے ہیں۔ میں عرض کروں شاید آپ کے دل میں یہ بات خیال آ جائے کہ یہاں تو کوئی قادیانی نظر ہی نہیں آتا، اور ہمارا عقیدہ بھی بڑا پختہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا۔ آپ سے کوئی پوچھے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا۔ تو آپ سوچتے ہوں گے یہ بار بار اجتماعات کیوں ہو رہے ہیں، بار بار احتجاج، ریلی، یہاں تو کوئی قادیانی نہیں، اور ہمارا عقیدہ بھی بڑا مضبوط ہے۔ لیکن یاد رکھیں میڈیا کے ذریعے کفر سارے کا سارا ہمارے گھر میں آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ خدا کے لیے اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنی مستورات، اپنی عورتوں کے ایمان کی فکر کریں، اپنے بچوں بچیوں کے ایمان کی فکر کریں، بچوں کا پچ کریں، دوستوں کا بھی پچ کریں، اپنے محلے داروں کا بھی پچ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ مجھے بتائیں، اپنے ایمان کو بچانا، اپنی اولاد کے ایمان کو بچانا، پوری امت مسلمہ کے ایمان کو بچانا، اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ جی بولے، آپ یہاں جمع ہیں، اللہ کی قسم وہاں روزہ اقدس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور ٹھنڈا سے ٹھنڈا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے شاہ صاحب نے فرمایا تھا جو ختم نبوت کے لیے، آپ تو یہاں ایک تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑے ہیں، بزرگ بھی کھڑے ہیں اور نوجوان بھی کھڑے ہیں، سبھی تشریف فرما ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا تھا جو ختم نبوت کے لیے ایک قدم اٹھائے گا اس کے لیے نبی کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ وہ مسلم وہ میدان احد میں چلے جائیں اور وہاں سے اپنے نبی کی صدا سنے، قیامت تک آنے والے مسلم شریف کو دیکھیں، قیامت تک آنے والے اپنے امتی کو اپنے نبی نے پکار کر فرمایا میں یرد عنا وَلَهُ الْجَنَّةُ وَهُوَ رَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ میں یردهم عنا وَلَهُ الْجَنَّةُ وَهُوَ رَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ میں یردهم عنا وَلَهُ الْجَنَّةُ وَهُوَ رَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ۔ جو بھی قیامت تک
میرے ناموس کے لیے قدم اٹھائے گا، میری ناموس کے لیے آواز اٹھائے گا، اس کو اللہ صرف جنت ہی نہیں عطا فرمائیں گے بلکہ جنت میں محمد کا ساتھ بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، آپ کو اندازہ نہیں۔ دین کے سارے شعبے بہت بڑے، سارے شعبے بہت بڑے، سبھی کی ضرورت ہے، لیکن ہر شعبے کا تعلق نبی کی صفات کے ساتھ ہے، اور ختم نبوت کے تحفظ کا جو تعلق ہے اور اس مبارک کام کا جو تعلق ہے وہ نبی کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو 5 باتوں کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا تھا، جس کے لیے یہ ساری تمہیدی بات ہوئی، قادیانی آج اگر یہ کہہ دے کہ ہم کافر ہیں تو پھر بھی بات ختم ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ یہودیوں کی طرح ہوں گے، عیسائیوں کی طرح ہوں گے، ہندو اور سکھوں کی طرح ہوں گے۔ آج وہ یہ کہہ دے کہ ہم کافر ہیں، اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو بات ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ بدبخت، وہ لعنتی، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کافر نہیں، ہم پکے مسلمان ہیں، کافر تو تم ہو۔ اور بدبخت کہتے ہیں مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو مرزا لعنتی پر ایمان لاتا ہے۔ اور اس کفر کو، اور آپ غور سے سنیں، اس کفر کو اسلام کے نام پر پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اکابرین کو، مشائخ کو، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جماعت کو، کہ یہ کفر جہاں بھی پہنچا ہے، یہاں تک کہ افریقہ کے جنگلوں میں بھی پہنچا ہے، وہاں جا کر بھی ہمارے اکابر نے اس کفر کا تعاقب کیا۔ آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ جب تک زندہ ہے اس کفر کا تعاقب کرتے رہیں گے، اور قادیانیت کو اور ان کی ذریت کو ننگا کرتے رہیں گے۔ اور یاد رکھیں زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، پوری دنیا کا کفر بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی قسم ان پر پوری دنیا تنگ ہو جائے گی، یہ موت مانگیں گے، ان کو موت نہیں آئے گی۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ آخری بات میری ذہن میں رکھیں، اور غفلت سے زندگی نہیں گزارنی، غافل کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ یہ قادیانی دین اسلام کے نام پر جو کفر پھیلا رہے ہیں، یہ 5 راستوں سے پھیلا رہے ہیں۔ کتنے راستوں سے؟ 5 راستوں سے۔ ایک راستہ ان کے کلیدی عہدے ہیں، ان کے، اس لیے ہم انتظامیہ سے، حکومت سے یہ التماس کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ان کے کلیدی عہدے ختم کیے جائیں۔ آپ کرتے ہیں سب؟ یہ کلیدی عہدوں کے ذریعے اس کفر کو پھیلاتے ہیں، اور اس میں ہماری انتظامیہ شامل ہو جاتی ہے، ہماری حکومتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک تو یہ کلیدی عہدوں کے راستے سے اس کفر کو پھیلا رہے ہیں، اور ایک ان کی تجارتی کمپنی ہے، ان کی تجارتی کمپنیاں یہ معیشت کے راستے سے یہ سارا کفر پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ آپ نیت کریں کہ قادیانیوں کے ساتھ معاشی بائیکاٹ بھی کریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ غزوہ بدر کیا تھا؟ معاشی بائیکاٹ ہی تو تھا۔ غزوہ بدر کیا تھا؟ معاشی بائیکاٹ ہی تو تھا۔ آپ نیت کریں، اللہ کی قسم، میرے 10 روپے سے، میرے 100 روپے سے قادیانی کا نقصان ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ۔ نہ بھی ہوا میرے مسلمان بھائیوں، اگر نہ بھی ہوا میرے 10 روپے سے، 100 روپے سے قادیانی کا نقصان نہ بھی ہوا، مجھے تو اپنے نبی کی شفاعت مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ معاشی بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ قادیانیوں کی کوئی چیز مت بیچیں، مت خریدیں، دیکھے بھی مت، بلکہ تھوکے بھی مت۔ تو ایک تو یہ تجارتی سلسلوں سے یہ سارا کفر پھیلا رہے ہیں۔ تیسرا بڑا راستہ ان کا پوری دنیا میں کفر پھیلانے کا، بڑے دکھ سے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ان کے تعلیمی ادارے ہیں۔ یہ تعلیمی اداروں کے اندر گھسے ہوئے عجیب عجیب کارگزاریاں سامنے آتی ہیں۔ ہری پور میں یونیورسٹی میں جب ختم نبوت پر ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈنٹ تقریر کرنے لگے تو ایک پروفیسر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اس مسئلے کو یہاں بیان نہیں کرنا۔ ملعون لعنت ملعونوں پر یہ تعلیمی راستوں کے، اس لیے میں نے ساتھیوں سے کہا اپنے بچوں کا، اپنے اولادوں کا پچ کریں کہ ایسا نہ ہو
کہ ہم تعلیمی اداروں میں بھیجیں تو یہ تعلیم تو سیکھے نہ سیکھے لیکن ایمان کا سودا کر کے آئے۔ اللهم احفظنا تو یہ ایک تعلیمی ادارے یا تو ان کے اپنے تعلیمی ادارے ہیں یا پھر تعلیمی اداروں کے اندر یہ مختلف صورتوں میں گھسے ہوئے اور اس کفر کو پھیلاتے ہیں۔ یہ کتنے راستے ہو گئے؟ کلیدی عہدوں کا راستہ، تجارتی کمپنیوں کا راستہ، تعلیمی اداروں کا ایک سماجی کام ہے، رفاعی اور سماجی کام ہے۔ یہ مختلف خدمتیں کرتے ہیں، کسی کو پل بنا دیتے ہیں، کسی کو اسپتال، کسی کو دوائی دے دیتے ہیں اور دوائی دے کر پیسہ دے کر ایمان خرید لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور پانچواں ان کا سب سے بڑا راستہ، غور سے سنیں، پانچواں ان کا سب سے بڑا کفر کو پھیلانے کا راستہ وہ میڈیا کا راستہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ میڈیا۔ یاد رہے گا، یہ سب سے بڑا راستہ ہے۔ یا تو سرے عام کھلے عام یہ اس کفر کی دعوت دیتے ہیں، یا انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں، منافق رکھے ہوئے ہیں، عجیب عجیب ڈاکٹر ہیں، سکالر ہیں، پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں، جو ان کے لیے زمین بناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ زمین اس لیے رات کو سونا جایا کریں، دیکھا کریں کہ ہماری اولادیں کس کو سنتی ہیں، کس کو لائک کرتی ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تہجد پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں اور ہماری اولادوں کے دل ایمان سے اور نبی کی محبت سے خالی ہو جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یاد رہے گا، یہ میڈیا کے ذریعے میں نے کہا یہ سارا کفر ہمارے گھروں میں آ کر بیٹھا ہوا ہے، اس لیے غفلت کا زمانہ نہیں ہے، غفلت کا وقت ہے۔ وہ گنبد خضرا سے آپ کو آواز آ رہی ہے، کیا آواز آ رہی ہے؟ جو بھی میرے ناموس کی حفاظت کرتا رہے گا اس کو صرف جنت نہیں ملے گی بلکہ جنت میں محمد کا ساتھ بھی ملے گا۔ سب نیت کریں انشاءاللہ تعالی ہمیشہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر انتظام کہ بھی اجتماع ہوگا، کانفرنس ہوگی، ریلی ہوگی، احتجاج ہوگا، درس ہوگا، آپ شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اچھی بات ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میدان میں علماء کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجدوں کو، مدرسوں کو بھی آباد رکھیں گے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا فرد کو بھی فتنے سے بچانا ہے، جماعت کو بھی فتنے سے بچانا ہے۔ فرد فتنے سے بچا رہے گا جب وہ علماء کے قریب ہوگا، جب وہ مسجد کے قریب ہوگا، مدرسے کے قریب ہوگا، اللہ کی قسم وہ فتنے سے بچا رہے گا، اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اور جماعت فتنے سے بچی رہے گی جب اپنے اکابر کی ترتیب پر رہے گی، جب اپنے اکابر کے قریب رہے گی، اپنے اکابر کی ترتیب پر رہے گی تو جماعت بھی فتنے سے بچی رہے گی۔ آپ نیت کریں انشاءاللہ تعالی مسجدوں کو، مدرسوں کو آباد رکھیں گے اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑا تو کریں گے انشاءاللہ۔ پکی بات ہے انشاءاللہ۔ حجت نہ پیش کیجئے، ویسے فضول میں ہم انتہا پسند ہے، عشق رسول میں، آزادی چاہیے، ہم انتہا پسند ہے، عشق رسول میں، انتہا پسند ہے۔ عشق رسول میں۔ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اکابرین، مشائخ حضرات، علماء کرام تشریف فرمائے، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔